अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा की आयत नंबर 233 का तर्जुमा और तफसीर। वलवलिदातु और माएँ युरज़ीना दूध पिलाएँ, औलादहुन्ना अपनी औलाद, हौलैनी 2 साल, कामिलैनी पूरे, लिमन जो कोई अरदा चाहे, अन युतिम्मा कि वो पूरी करे, रज़ाअता दूध पिलाने की मुद्दत, व अला और पर, मौलूद लहू जिसका बच्चा यानी बाप, रिज़्क़ुहुन्ना उनका खाना, व किस्वतुहुन्ना और उनका लिबास, बिलमारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक, ला तुकल्लफ़ू नहीं तकलीफ़ दी जाती, नफ्सुन कोई शख्स, इल्ला मगर वुस्अहा उसकी वसअत, ला तुदार्रा ना नुकसान पहुँचाया जाए, वलिदतुन माँ बेवलिदिहा उसके बच्चे के सबब, वला और ना मौलूदुन लहू जिसका बच्चा यानी बाप, बेवलिदिही उसके बच्चे के सबब, व अला और पर, वारिसे वारिस, मिसलो ऐसा, ज़ालिका ये इस, फ़इन फिर अगर, अरादा दोनों चाहें, फ़िसालन दूध छुड़ाना, अंतराज़िन आपस की रजामंदी से, मिनहुमा दोनों से, वतशावुरिन और बाहम मशवरा, फ़ला तो नहीं, जुनाह गुनाह, अलैहिमा इन दोनों पर, व इन और अगर, तुम चाहो, अन के तस्तरदिहू तुम दूध पिलाओ, औलादकुम उन अपनी औलाद, फ़ला जुनाहा तो गुनाह नहीं, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब सलम तुम हवाला करो, माँ जो तुमने दिया था, बिलमारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक, वत्तक़ू और डरो, अल्लाह वालमू और जान लो, अन्ना के अल्लाह बिमा से जो तामलूना तुम करते हो, बसीरुन देखने वाला है। तर्जुमा और बच्चे वाली औरतें दूध पिलाएं अपने बच्चों को 2 बरस पूरे, जो कोई चाहे कि पूरी करे दूध की मुद्दत, और लड़के वाले यानी बाप पर है खाना और कपड़ा उन औरतों का मवाफ़िक़ दस्तूर के, तकलीफ़ नहीं दी जाती किसी को मगर उसकी गुंजाइश के मवाफ़िक़, ना नुकसान दिया जाए माँ को उसके बच्चे की वजह से और ना उसको जिसका वो बच्चा है यानी बाप को कि उसके बच्चे से, और वारसों पर भी यही लाजिम है। फिर अगर माँ बाप चाहें कि दूध छुड़ा लें यानी 2 बरस के अंदर ही अपनी रज़ा और मशवरे से, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम लोग चाहो कि दूध पिलवाओ किसी दाया से अपनी औलाद को, तो भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं, जबकि हवाला कर दे जो तुमने दुनिया देना ठहराया था मवाफ़िक़ दस्तूर के, और डरो अल्लाह से और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को खूब जानता है। खुलासा तफसीर। हुक्म नंबर 30 रज़ाहत। और माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाया करें। ये मुद्दत इसलिए है जो शीरख्वारगी की तकमील करना चाहे और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे है। इन माओं का खाना कपड़ा कायदे के मुवाफ़िक, और किसी शख्स को कोई हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुवाफ़िक। किसी माँ को तकलीफ़ ना पहुँचाना चाहिए उसके बच्चे की वजह से, और ना किसी बाप को तकलीफ़ देनी चाहिए उसके बच्चे की वजह से। और अगर बाप जिंदा ना हो तो मिस्ल तरीके मज़कूर के बच्चे की परवरिश का इंतज़ाम उसके महर मुकर्रबिदारों के ज़िम्मे है, जो कि शरन बच्चे का वारिस होने का हक़ रखता है। फिर ये समझ लो कि अगर दोनों माँ और बाप 2 साल से कम में दूध छुड़ाना चाहें तो बाहमी रजामंदी और मशवरे से, तो भी इन दोनों पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। तो अगर लोग माँ बाप के होते हुए भी किसी मसलत ज़रूरिया से, मसलन ये कि माँ का दूध अच्छा नहीं, बच्चे को ज़रर होगा, अपने बच्चे को किसी और अना का दूध पिलाना चाहें, तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि उनके हवाले कर दो जो कुछ उनको देना तय किया है कायदे के मुवाफ़िक, और हक़ ताला से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को खूब देख सकता है। मारिफत और मसाइल इस तरह से है कि इस आयत में रज़ाहत यानी बच्चों को दूध पिलाने के मुतल्लिक़ अहकाम है। इससे पहली और बाद की आयत में तलाक़ के अहकाम मज़कूर हैं। दरमियान में दूध पिलाने के अहकाम इसी मुनासिबत से ज़िक्र किए गए हैं कि अमूमन तलाक़ के बाद
بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات زیر نظر آ جاتے ہیں، ان میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں ایسے معتدل احکام بیان فرما دیے گئے ہیں جو عورت و مرد دونوں کے لیے سہل اور مناسب ہوں، خواہ دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات قیام نکاح کی حالت میں پیش آئیں یا طلاق دینے کے بعد۔ تحت دو صورت اس کا ایک ایسا نظام بتا دیا گیا ہے جس سے جھگڑے، فساد یا کسی فریق پر ظلم و تعدی کا راستہ نہ رہے۔ مثلاً آیت کے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال کامل، جبکہ کوئی عذر قوی اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس آیت سے رضاعت کے چند مسائل معلوم ہوئے۔ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا عذر کسی ضد یا ناراضگی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گناہگار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا فرض ہے۔ پوری مدت رضاعت۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانع نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآنی اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا جائے تو احکام رضاعت ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی باپ کے ذمہ ہے ماں کا کھانا کپڑا قاعدے کے موافق۔ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو یہ برداشت نہ کر سکے۔ اس میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماؤں کے لیے قرآن نے لفظ والوالدات استعمال کیا، مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والد چھوڑ کر اختیار کیا۔ حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے، مگر یہاں والد کی جگہ مولود لہو کے اختیار کرنے میں ایک خاص راز یہ ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب و طرز بیان ہے۔ وہ کسی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز سے بیان کرتا ہے، اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ جس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں بھی چونکہ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ کی متع مشترک ہے، مگر تو ممکن تھا کہ باپ کو یہ حکم کچھ بھاری معلوم ہو، اس لیے بجائے ولدوں کے مولود لہو کا لفظ اختیار کیا کہ وہ شخص جس کا بچہ ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگرچہ بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ضروری ہے، مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے، نسب باپ ہی سے چلتا ہے، اور جب بچہ اس کا ہوا تو ذمہ داری خرچ کی اس کو بھاری نہ معلوم ہونی چاہیے۔ بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمے اور ماں کا نان و نفقہ ضروریات باپ کے ذمے ہیں۔ تیسرا مسئلہ شریعہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمے ہے، لیکن ماں کا نان و نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمے ہیں۔ یہ ذمہ داری جس وقت بچے کی ماں اس کے نکاح میں یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمے پھر بھی لازمی رہے گا۔ زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی۔ چوتھا مسئلہ، اس پر تو اتفاق ہے، میاں بیوی دونوں امیر و مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا، دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ البتہ جب دونوں کے مالی حالات مختلف ہوں تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے خصاف کے اس قول میں فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہے تو نفقہ درمیانی حیثیت کا دیا جائے گا کہ غریبوں سے زائد مالداروں سے کم، اور کرخی کے نزدیک اعتبار شوہر کے حال کا ہوگا۔ فتح التقدیر میں بہت سے فقہا کا فتویٰ اس پر نقل کیا ہوا ہے، واللہ عالم۔ آیت مذکورہ میں احکام کے بعد ارشاد فرمایا، یعنی نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے اور نہ ہی کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ آپس میں زدہ زدی نہ کریں۔ مثلاً ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پر یہ سمجھ کر زبردستی کرے، آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، یہ مجبور ہوگی اور پلائے گی، یا باپ مفلس ہے اور ماں کو کوئی معذوری بھی نہیں، پھر دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرے کہ اس کا بھی تو بچہ ہے، جھک مار کر کسی سے پلوا دے گا۔
ماں کو دودھ پلانے پہ مجبور کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل جو ہے وہ لا تدار والداتن بے ولدیہا سے پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب انکار کرے تو باپ کو ایسا مجبور کرنا جائز نہیں کہ اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو مجبور کیا جائے۔ یہ مسئلہ ولا مولود لہ بولدہ سے معلوم ہوا۔ عورت جب تک نکاح میں ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، طلاق و عدت کے بعد کر سکتی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کا نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کے مطالبے کا حق نہیں، یہاں اس کا نان نفقہ جو باپ کے ذمے ہے وہی کافی ہے۔ مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو ضرر پہنچانا، اور اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے اور نفقے کی ذمہ داری بھی ختم ہو چکی ہے تو اب اگر یہ متعلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ماں کا نقصان ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ معاوضہ اتنا ہی طلب کرے جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے۔ زائد کا مطالبہ کرے گی تو باپ کو حق ہوگا کہ اس کی بجائے کسی انا کا دودھ پلوائے۔ یتیم بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آیت متذکرہ میں اس کے بعد یہ ارشاد ہے، یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہے، یعنی اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ایسے وارث کئی ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث ان کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یتیم بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ورثہ پر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کا خرچہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا، کیونکہ دودھ کی کوئی خاصیت نہیں، مقصود بچے کا گزارا ہے۔ مثلاً اگر یتیم بچے کی ماں اور باپ زندہ ہیں یا ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی، اس لیے ان کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصہ میراث عائد ہوگا، یعنی 1/3 خرچہ باپ کے ذمے اور 2/3 دادا کے ذمے ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یتیم پوتے کا حق دادا پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کے ذمے نہیں اور یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے۔ ہاں، میراث میں بیٹوں کے موجود ہوتے ہوئے پوتے کا حقدار بنانا اصول میراث اور انصاف کے خلاف ہے کہ قریب تر اولاد کے ہوتے ہوئے بعید کو دینا معقول بھی نہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث الاولیاء رجل ذکر کے بھی خلاف ہے۔ البتہ دادا کو یہ حق ہے کہ اگر ضرورت سمجھے تو یتیم پوتے کے لیے کچھ وصیت کر جائے، اور یہ وصیت بیٹوں کے حصے سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یتیم پوتے کی ضروریات کو بھی پورا کر دیا گیا، اور وراثت کے اصول کے قریب ہوتے ہوئے بھی بعید کو نہ دیا جائے، یہ بھی محفوظ رہا۔ دودھ چھڑانے کے احکام۔ اس کے بعد آیت متذکرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اگر بچے کے ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ شیر خوارگی کی مدت یعنی 2 سال سے کم میں ہی دودھ چھڑا دیں، خواہ ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی کسی بیماری کے سبب، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپس کے مشورے اور رضامندی کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ دودھ چھڑانے میں بچے کی مصلحت پیش نظر ہونی چاہیے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے کا بچوں کو تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے۔ ماں کے سوا دوسری عورت کا دودھ پلوانے کے احکامات آخر میں ارشاد فرمائے گئے، یعنی اگر تو جو چاہو کہ اپنے بچے کو کسی مصلحت سے ماں کی بجائے کسی انا کا دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی جو اجرت مقرر کی گئی تھی وہ پوری ادا کریں، اور اگر اس کو مقررہ اجرت نہ دی گئی تو اس کا گناہ ان کے ذمہ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے لیکن باپ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ہے تو ایسی حالت میں اس کو حق ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دے اور کسی انا سے پلوائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخواہ یا اجرت کا پوری صفائی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے، اور پھر وقت مقررہ پر یہ طے شدہ اجرت اس کو سپرد بھی کر دے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ سب احکام رضاعت بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے اپنے مخصوص انداز اور اسلوب کے ساتھ قانون پر عمل کو آسان کرنے اور ظاہر و غائب ہر حالت میں اس کی پابندی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے علم کے محیط کا تصور پیش کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اور ظاہر و غائب کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمہارے دلوں کے مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہیں۔ اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے
مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ پھر مستحق سزا ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔